آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ بہت ہی پیارے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، ہاللیلویہ۔ اور خدا نے ہم سب کو، مجھے، آپ کو پھر فضل بخشا کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں، اس سے سجدہ کریں اور اس کا پاک کلام سنیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ مبارک ہو، آپ کو بڑی مبارک ہو کہ آپ خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے پیچھے بولے، اے خداوند تیرا شکر ہو تو مجھے پیار کرتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو تو مجھ پر خوش ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ اوکے، آئیے اب ہم کلام مقدس میں پھر پڑھیں گے، غزل و غزلات کی کتاب مقدس میں ہی سے نکال لیں اور اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، وہ مجھے مے خانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا کلیسیا کے ساتھ ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے اور جو کلیسیا ہے وہ کیا ہے؟ دلہن ہے۔ تو پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم خوب غور کرتے چلے آئے ہیں اور آج بھی وہی موضوع ہوگا، He brought me to the banquet hall۔ وہ مجھے مے خانہ میں لایا۔ اس کا 15واں حصہ ہے اور اس پر ہم اور غور کریں گے جب تک دلہا دلہن سگنیچر نہیں کرتے۔ میرے روحانی فضان نے کہا کہ سر جی انہوں کو سگنیچر بھی کرواؤ، میں کیوں بھی کروا لاں گا یہ۔ پچھلے اتوار کی عبادت میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ دلہا جو ہے اپنی کلیسیا کو، دلہن کو رنگ دیتا ہے، اور علامتی طور پر ہم نے غور کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں روحانی طور پر۔ لیکن پچھلے اتوار ہم نے کیا سیکھا، کسی کو یاد ہو تو؟ شاباش۔ جب دلہا نے رنگ دیا، برکتیں دی، نعمتیں دی، تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ پالش کرنا ہے۔ اور پالش کے لیے میں نے کہا تھا کسی اچھے جو جولر ہے، اچھا جو سنار ہے، اس کے پاس اس کی ہیلپ لے لے پالش کے لیے، نہیں تو پہلا جو جڑی پہلی چاہو گے نا تھوڑی بہت ہی ہوگی لاتی ہے۔ اوکے، آج
کا जो मौजू वही है। आज की जो कलाम की बरकत की बात हम सीखेंगे वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने, हमारे दुल्हा ने कलीसिया को इतनी कीमती चीज़ें बख्शी हैं, इतनी कीमती रिंग, वेडिंग रिंग गिफ्ट की है। हमने पॉलिश भी करना है, एक और काम करना है, और वो क्या है? वो ये है कि जो कुछ उसने हमें दिया, कीमती से कीमती चीज़ें, उसकी हमने हिफाजत करनी है। तो आपको याद है, जितनी ही कीमती चीज़ आपके पास होगी उतनी ही ज़्यादा आप उसकी क्या करेंगे, है ना? आम चीज़ तो इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन वाकई बहुत कीमती हो, हीरे की अंगूठी हो और किस्म की कीमती चीज़ें हो, तो आप फिर क्या करेंगे? बिल्कुल आपको फिक्र होगी और आप उसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए जो कलीसिया है, जो शुक्रगुजार है अपने दुल्हा की, अपने खुदावंद यीशु मसीह की, वो उसकी कीमती नेमतों की बेकदरी बल्कि क्या करते हैं? हिफाजत। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है, अगर हम निकालें, हम शुरू करते हैं बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब निकालें, मुकाशवा 16वां बाब और उसकी 15वीं, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात यह है कि खुदावन यीशु मसीह ने दुल्हन हमें बहुत कीमती रिंग भी गिफ्ट किया और कीमती पोशाक दी, नजात की पोशाक दी। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? उसकी हिफाजत कर, क्योंकि मैं चोर की तरह आता हूँ। खुदा ने हमें नजात बख्शी, अपने पाक लहू से धोया और रिंग भी गिफ्ट किया। अब कलीसिया का, ईमानदार का ये फर्ज है कि उसकी हिफाजत करें, नजात की हिफाजत, पोशाक की हिफाजत करें, क्योंकि नजात बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि उसने अपना पाक और मुबारक लहू बहा करके हमें नजात बख्शी है। बड़ी कीमत है, लेकिन हमने उसकी हिफाजत करनी है कि नजात उसने दी, कहीं ये ना हो कि हम उसकी तरफ तवज्जो ना दें और हम गौर ना करें, तो फिर दुल्हा खुश नहीं होगा। आपने देखा होगा, जिस तरह मैं अक्सर सादा तरीके से आपको सिखाता हूँ, कोई किसी को, चलो कोई दूल्हा ही ला लो जिस्मानी, तो बड़ी कोई कीमती चीज़ या बड़ा सूट या बहुत कीमती पोशाक ला के अपनी बीवी को दे दे। तो ये भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आज मैं सही कह रहा हूँ? और कई ख़वातीन, ज़्यादा नहीं, 1-2 ला लो, जो दूल्हा ने दिया, कीमती चीज़ दी, पोशाक दी, सूट दिया, बहुत महंगा दिया, तो कई दफ़ा जो दुल्हन है या बीवी है वो सुट होते। तो जी कभी ऐसा देखा है, सुना? हाँ, बहनों ने कहा ठीक है।
یعنی بے قدری ہے نا، اور پتہ نہیں کہاں چیز پڑی ہوئی ہے، پھر ڈھونڈتے بھی ہیں تو ملتی نہیں۔ لیکن جو مسیح کی حقیقی دلہن ہے، کلیسیا ہے، وہ اپنے دلہا کی طرف سے گفٹ کی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں کہ شیطان جو ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، بائبل کے مطابق۔ وہ ہماری پوشاک کو، ہماری برکتوں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ چھین لینا چاہتا ہے۔ اس لیے کلیسیا جو ہے اس کی توجہ شکر گزاری کے ساتھ ان چیزوں پر ہوتی ہے اور شکر گزاری بھی کرتے ہیں۔ تو کم لوگ میں نے 50 سال کی خدمت میں دیکھے کہ جن کے منہ سے یہ بھی نکلا ہو کہ خداوند نجات کے لیے تیرا شکر۔ وہ کہ نجات کی دی، لے آؤ کچھ اور چیزاں لے آؤ دنیاوی، اس کی شکر گزاری کریں گے، نجات کی شکر گزاری۔ بہت کم لوگ نجات کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے شاید اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر کم لوگ ہیں جو روح القدس کے بارے میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ پاک روح تیرا شکر، اے آسمانی باپ تیرا شکر ہو، تو نے مجھے پاک روح سے کیا کیا؟ معمور کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم شکر گزاری کریں گے تو ہم واقعی اس کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جب ہم شکر گزاری نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے ہمیں اس کی کوئی قیمت کی اور گفٹ کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں سے میں نے پڑھ کے سنایا کہ اپنی پوشاک کی کیا کر؟ حفاظت کر۔ پھر ہم ایک اور آگے آیت پڑھتے ہیں، 2 تیموتھیوس 4 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 6 آیت نکال لیں، بلکہ 7 میں پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوش کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ ہاللیلویا۔ پولس رسول نے کیا کہا کہ میں اچھی کشتی، اور کس چیز کو محفوظ رکھا؟ کس چیز کی حفاظت کی؟ جب کوئی یہ مرنے والا تھا، تو جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے خاص دل کے تہ کی باتیں کہتا ہے، اسے بتا میں جا رہا ہوں، شاید جو پہلے نہ کہیں ہوں۔ تو میں جب اس پڑھ رہا تھا میں نے کہا اس نے کوئی اور کسی چیز کی بات نہیں کی کہ میں نے فلاں چیز کی حفاظت کی، فلاں چیز کی حفاظت کی۔ نو، پولس رسول بہت زیادہ مکاشفات اس کو ملتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ رسول اعظم ہے رسولوں میں سے، تو وہ کہتا ہے میں نے ایمان کو کیا رکھا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ اور بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں
کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایمان کو بگاڑتے ہیں، اور کچھ لوگ صحیح اور حقیقی ایمان کی پہچان ہی رکھتے ہیں اور کچھ بگاڑتے ہیں۔ لیکن وہ ایمان جو روح القدس کی قدرت سے ہمیں بخشا گیا، جو پاک کلام کے مطابق ہمیں بخشا گیا ہے، کلیسیا جو ہے، جو صحیح کلیسیا ہے، وہ اس ایمان کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی میں نے تجربہ کیا 50 سالہ میں کہ لوگ جو ہمارا ایمان ہے بائبل کا کم غور کرتے ہیں، کم سوچتے ہیں، کم قدر کرتے ہیں اور ایمان کو محفوظ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بہت قیمتی ایمان ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ ہمیں اس ایمان کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا ہے۔ ایمان ہمارا خداوند پر، اس کے کلام پر ہمیں محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے عقائد، بہت سارے ایمان ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان جو روح القدس کی تحریک سے ہمیں بخشا گیا ہے اس پر غور کریں، کہیں وہ ایمان مکسر نہ بن جائے۔ بہت سارے عقائد ہیں، لیکن جو کلیسیا ہے وہ اس ایمان کی حفاظت کرے گی۔ کلیسیا جو ہے اس ایمان کے لیے شکر گزار ہوگی، اس ایمان پر غور کرے گی جو اس سے روح القدس کے وسیلہ سے ملا ہے اور ہمارے اندر ہے۔ ایمان سب سے بڑی اہم برکت ہے، کیونکہ ایمان ہی سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو، ایمان پر دیکھو، پر اس حضور نے کہا ہے بغیر ایمان کے۔ لیکن ایمان کون تھا؟ جو بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ ایک تو ایمان یہ ہے کہ خط میں لکھا ہوا ہے، کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ خدا ایک ہے؟ تو پھر کیا آگے لکھا ہے؟ ہاں، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن تھر تھراتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے، آخری دنوں میں ایمان کا الٹ جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بے ایمان اور بے دین۔ شاباش۔ اس دنیا میں اب بے شک شروع ہی سے، لیکن جیسے جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کی آمد قریب ہوگی، کیا ہوگا؟ شاباش، بے دینی بڑھ جائے گی، بدعتیں بڑھ جائیں گی۔ میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کہا کہ ساری بڑی بے دینی ہے، بڑی غلط تعلیمات آ گئی ہیں۔ میں نے اسے سکھایا کہ یہ ہوگا کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے بے دینی اور غلط تعلیمات زوروں پر ہوگی۔ لیکن میں نے کہا میں تیرا حوصلہ بڑھاتا ہوں، تو گھبرا نہ جائے۔ میں نے کہا بائبل مقدس میں لکھا ہے آخری دنوں کے حوالے سے کہ جو پاک ہے وہ پاک ہی، اور جو نجس ہے، جو صحیح ایمان پر قائم ہے، وہ اور زیادہ ایمان میں اور سچی تعلیم میں اور خوشی اور محبت میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن وہی جو نجس لوگ ہیں،
وہ بے دینی کا شکار ہو جائیں گے. مختلف قسم کی تعلیمات کے جھونکوں میں لفظ لکھا ہے بائبل کا ہے بہتے چلے جائیں گے. جس طرف کوئی اور جدھر تعلیم کی ہوا چلی جھونکا آیا اسی طرف چلے جاتے ہیں. بہت ساری روایت میری زندگی میں آئی ہیں یعنی دیکھنے میں. ایک ہوا چلی سارے جناب بائبل کا ایمان چھوڑ کے اس ہوا کے جھونکے میں بہنا شروع ہو گئے. وہ ختم ہوئی پھر ایک اور جھونکا آیا. یہ جھونکے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہمارا ایمان بگڑ نہ جائے. یسوع مسیح نے کہا جب میں آؤں گا شاباش جب میں آؤں گا ایمان آؤں گا. غور کریں بے دینی کا زور ہوگا اور خداوند ہماری فکر کرتا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ کا ایمان قائم آپ ایمان میں قائم ہوں گے. کس طرح قائم ہم ایمان میں ہوں گے؟ جب اس ایمان کی کیا کریں گے. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایماندار کہتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، ایمان کوئی گھر نہیں، وہ بھی تعلیم آ گئی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی تعلیم آ گئی ہے نہیں ایسی کسی نہ کیوں بگاڑی ہے بھائی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو جاننا ہے، پہچاننا ہے اور پھر ایمان کی حفاظت ہاللیلویا پوشاک کی حفاظت کرنی ہے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے کہ اپنی تعلیم کی بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تعلیم کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں اس طرح کسی کا خیال ہی نہیں ہوتا، توجہ نہیں دیتے، وہ دیکھتے ہیں ہوا آگے جا رہی ہے. لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی تعلیم کی کیا کریں؟ حفاظت کریں. بڑا ہی ضروری ہے. یسوع مسیح کی آمد بالکل قریب ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ بائبل کے مطابق ہمیں تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. اچھی تعلیم کے لیے بھوکے اور پیاسے ہونا ہے تاکہ کہیں ہم غلط تعلیم کے جھونکے میں آ کے اپنا ایمان جو ہے ختم نہ کر لیں. یہ بائبل میں لکھا ہے کہ کئی ایک لفظ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کے ایمان کا جہاز شاباش ایمان کو جہاز کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے تو وہ غرق ہو، ایمان غرق ہو گیا. اس طرح غرق ہو گیا اس موجوں نے اسے گھیر لیا اور دوسری طرف لے گئے اور وہ ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. لیکن جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کو سنتے ہیں، وہ ایمان میں مضبوط رہتے ہیں. ہاللیلویا. چاہے طوفان آ جائیں، ابھی زبور بھی گایا، چاہے سیلاب آ جائیں، لیکن خداوند کے لوگ جو ہیں وہ ان سیلابوں میں، طوفانوں میں، مصیبتوں میں، حالات میں قائم رہیں گے. اور جو لوگ قائم رہے بے شک انہیں بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، بے شک انہیں کوئی زیادہ سبز باغ جو دیکھا وہاں تک نہیں پہنچے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ رنگ کی کیا کرنی ہے؟ شاباش.
اور پھر کیا حفاظت کرنی ہے؟ تعلیم کی اور ایمان کی اور پوشاک کی. ہمیں حفاظت. اور جب ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کھو دیں گے. لکھا ہے نا بائبل میں مکاشفہ کی کتاب میں, جو کچھ تیرے پاس ہے اسے کیا کر. ہاں جو کچھ مل گیا, فری میں مل گیا اور قیمتی چیزیں مل گئی, انہیں تھامے رہو. اور آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ کوئی تیرا تاج. ہاں یہ اب مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے, چور اور ڈاکو ہے, کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس چھین لے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. چھین لے گا آپ سے. ہے خوشی ہے چھین لے گا, نجات ہے چھیننے کی کوشش کرے گا, ایمان ہے چھیننے کی کوشش کرے گا, قیمتی چیز ہے چھیننے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم نے قائم رہنا ہے. ہاللیلویا. ساری زندگی میں یہ غور کرتے رہنا ہے کہ ہم نے ایمان کو, میرے پیچھے بولے, اے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, تو نے مجھے قیمتی چیزیں عطا کی ہیں. ویڈنگ رنگ کے لیے تیرا شکر ہو, نجات کی پوشاک کے لیے تیرا شکر ہو, ایمان کی معمولی کے لیے تیرا شکر ہو, روح القدس کے لیے تیرا شکر ہو. ہمیں بخش دے آسمانی باپ کہ ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں اور ایمان میں قائم رہیں, کیونکہ تو جلد آ رہا ہے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. یسوع کے لیے تالیاں بجائیں.